बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली के हवाले से जो फ़ैसला सुनाया है। सबसे पहले तो क़य्यूम साहब से उस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं, ख़ास तौर पे जो अक्सरियती फ़ैसला है 6-1 के रेशो से सुनाया गया है, जिसमें ये जो ताहयात नाअहली का समीला बलोच केस का जो फ़ैसला था उसको ओवर रूल कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। सबसे पहले तो इस अक्सरियती फ़ैसले के मंदरजात सिद्दीकी साहब से जानेंगे और फिर याह्या अफरीदी साहब जिन्होंने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया है, मुख्तसर फ़ैसले से, वो अपने जो शॉर्ट उनका डिसेंटिंग नोट है उसमें वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब आप ये बताएं कि क्या मंदरजात हैं मुख्तसर फ़ैसले के। देखें, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि कोई ऐसा ज़ाब्ता कार प्रोसीजर मौजूद ही नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन अदालतें दे सकती हैं, यानी कि इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। और समीउल्लाह बलोच केस के अंदर वो रीडिंग इन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब रीडिंग इन करने का मतलब ये है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे 63A के फ़ैसले के अंदर 2 जज साहिबान ने कहा था, जिसमें कहा गया कि वोट शुमार नहीं होगा और वो नाअहल होगा। उसमें कहा गया कि ये रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है। यहाँ पे रीराइट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन रीडिंग इन की गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी ज़बान में कहा गया कि रीडिंग इन की गई है, बड़ी डेप्थ में जाके इसको पढ़ा गया है, तो हम इसको आसान ज़बान में कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। अब इसमें जो है वो, और फिर समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किए गए थे कि जनाब जो भी 62(1)F के तहत नाअहल होगा वो इस फ़ैसले की रोशनी में ताहयात उसकी नाअहली होगी। तो अब अदालत ने कहा है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, कोई प्रोसीजर ही मौजूद नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे वायलेट कर सकते हैं, और जो इख्तियार है ही नहीं वो इख्तियार के तहत जो इख्तियार ही मौजूद नहीं करता तो उसके तहत डिक्लेरेशन कैसे दिया जा सकता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट का भी जिक्र किया है मुख्तसर फ़ैसले के मंदरजात में। वो कौन से मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं इलेक्शन लड़ने वाले के, वोट डालने वाले के, जो इस समीला बलोच केस में जिसमें ताहयात नाअहली कर दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई, उसके बरक्स फ़ैसला दे दिया गया, वो राइट्स कौन से हैं? यही है ना कि उसमें एक जो कोर्ट ने अपने इसमें कहा है ना कि 62(1)F, D और H जो है, हाँ। ये जो है ये वोटर की रहनुमाई के लिए हैं कि वो देखे या क्योंकि देखें अदालत के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी ज़ाब्ता कार की गैर मौजूदगी में किसी को ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन दे, और जिस फैसले के तहत दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड इन किया गया, यानी कि जो इख्तियार नहीं था वो अपने तौर से इस्तेमाल करके और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से रीराइट किया गया। तो जो इख्तियार ही नहीं था वो इख्तियार इस्तेमाल करके डिक्लेरेशन दिया गया, और उस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर ताहयात नाअहली करार दी गई। कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत ये वोटर का हक है कि वो अपने नुमाइंदे के अंदर क्या कुछ देख सकता है अपना, क्योंकि वोट का हक जो आइन के आर्टिकल 17 में दिया गया है, तो उस वोट करने का भी और इलेक्शन लड़ने का भी और पार्टी फॉर्म करने का भी, हाँ। सियासी जमात बनाने का भी, हाँ। तो वो उस बुनियाद के ऊपर जो है फिर अदालत ने कहा कि ये वोटर की रहनुमाई के लिए है। बिलखुसूस उन्होंने फिर मेंशन किए हैं 3 आर्टिकल जो है 62(1)F के, 62 क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। 62(1)D जिक्र किया है, 62E का जिक्र किया है, और ये कहा है कि ये एज का भी जिक्र किया है, F का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से आर्टिकल 62(1)F है उसी तरीके से इसके जो क्लॉज E है, D है या H है वो मिलते जुलते हैं बहस के दौरान। जब तो वहाँ पर तो ताहयात नाअहली नहीं है, तो फिर यहाँ पे ताहयात नाअहली कैसे होगी? वो उन्होंने कहा ये वोटर की गाइडेंस के लिए है। वो फैसले में तो ये भी कहा गया ना कि ये जो ताहयात नाअहली लगा दी गई है, इससे जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके बुनियादी हकूक भी इन्फ्रिंज किए गए हैं, और जो जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहता है उसका भी बुनियादी हक है, उसको भी बुनियादी हकूक को वायलेट किया गया है ना। वो कैसे? क्योंकि कोई प्रोसीजर ही मौजूद नहीं है कि जिसको अडॉप्ट करके आप कोई इस किस्म का डिक्लेरेशन दे सकें, ठीक है ना। तो मतलब जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया वो उन्होंने कहा कि अब इस फैसले का कॉन्सिक्वेंस बता दें, फिर याह्या अफरीदी साहब के नोट पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंस ये है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है, जितने भी 62(1)F के तहत किसी भी अदालत ने अगर डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए। किस किस को फ़ायदा पहुंचेगा? सियासी तौर पर सामने नजर आ रहा है बड़ी अब क्योंकि यहाँ पे होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसमें जो कैसरानी साहब आए हुए थे, हाँ। उनको सबसे पहले तो उनको फ़ायदा होगा कि उनकी पिटीशन अलाउ हो गई है। मोहम्मद जुनेजो साहब हैं, जुनेजो साहब सिंध के हैं, उनको अलाउ हो गई है। और बाकी इसके बाद क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आएगा तो अब इंतखाबात हो रहे हैं, वो तमाम अफराद जिनको
اختیار نہ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے یا کسی اور عدالت نے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل کیا ہے وہ برقرار ہی نہیں ہے. نواز شریف ہے, جہانگیر ترین ہے, وہ نواز اور ان شریف کے بھی ہے, نامینیشن پیپر جہانگیر ترین بھی ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً کوئی 5 پٹیشنیں تھیں آرٹیکل 63 کے حوالے سے میں خیال کو جو ایکسیپٹ کی گئی ہیں. 25 یا 30 کے قریب ایسے پارلیمنٹیرینز تھے جن کو تاحیات نااہل کر گیا تھا. اچھا, اس فیصلے میں جو نیا قانون ہے الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 232 جو کہ انسرٹ کیا گیا یا امینڈ کیا گیا ہے, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے, وہ کیا تھا؟ جی ہاں, دیکھیں اب یہ دیکھیں بڑی دلچسپ پریپوزیشن بن رہی ہے. ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا, ابھی تو ہم نے جلدی میں پڑھا ہوا سنا ہے نا, اس کو جب آرام سے بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز آئیں گے. جو میری سمجھ کے اندر آیا, فیصلہ میرے پاس ہے لیکن اتنی جلدی پڑھا نہیں جائے گا. میرے پاس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اختیار ہی نہیں تھا تو وہ ہو گیا, لیکن اب بھی اگر کوئی پروسیجر بنا بھی دیا جاتا ہے, دیکھیں اب قانون ہے نا, اس کے تحت کوئی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو خاکوانی کیس کے اندر کہا گیا ہے, اور جس میں آصف کھوسہ صاحب کی رائے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے خیال میں تو عدالت اوپینین دے ہی نہیں سکتی ہے اس حوالے سے, لیکن انہوں نے پاناما بینچ کے اندر بیٹھ کے اپنے اسی فیصلے سے انحراف کیا. تو اب وہ سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ بھی اوور رول ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر کسی پروسیجر کے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. یحییٰ افریدی صاحب کس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ یحییٰ افریدی صاحب کا بھی اختلاف بڑا دلچسپ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر یہ سیلف ایگزیکیوٹری نہیں ہے. پہلے بات 62(1)(f) جو ہے سیلف ایگزیکیوٹری آسان الفاظ میں ناظرین کو ایکسپلین کر دیں کہ مطلب اس کے اندر ہی تاحیات نااہلی ہے. مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اکیلے نہیں پڑھیں گے, سنگل آؤٹ کر کے نہیں پڑھیں گے, آپ کو باقی آرٹیکل کے ساتھ ہارمونیس اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ہوگی. ایگزیکٹلی. تو وہ جو کہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو ہے وہ تاحیات نااہلی نہیں لکھی گئی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اگر کسی عدالت کا فیصلہ موجود ہے تو پھر جو ہے وہ اس وقت تک نااہلی ہوگی. اب یہاں پہ ابہام ہے, اب یہ ہوا ہی ہے, وہ سمیع اللہ بلوچ تو گیا, ہاں ٹھیک ہے, سمیع اللہ بلوچ چلا گیا, فیصلہ تو اکثریتی ہے, فیصلہ اکثریتی ہے, لیکن بات وہ ڈائسنٹ کرتے ہوئے بھی لیکن صدیقی صاحب اسی جو یحییٰ افریدی صاحب نے نوٹ لکھا ہے, میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر وہ یہ ججمنٹ دے رہے تھے تو پھر اس میں وہ یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ یہ جو ڈکلیریشن آپ نے کہا کہ جب تک موجود رہے گا تب تک نااہل رہے گا, اس میں تاحیات نااہلی کی بات نہیں کی یحییٰ افریدی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ڈکلیریشن ہے, آپ نااہل ہیں, ڈکلیریشن ختم ہو جائے گا, آپ اہل ہو جائیں گے. لیکن وہ ڈکلیریشن ختم کیسے ہوگا یہ بھی تو ایڈریس کرتے ہیں نا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ شارٹ ججمنٹ لکھی نا, ریزننگ جو ہے وہ بعد میں آئے گی. ابھی جو 6 جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی ریزننگ دیں گے, اس کی وہ بھی آئے گی, اور وہ ساری اس کے اندر آئے گا, پتہ لگے گا کہ کہاں, کیونکہ آرگومنٹ ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا, وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ کون سی ایسی عدالت ہے جس کے پاس سر آرگومنٹ میں تو یہی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ مورل ٹرپیٹیوڈ پہ کسی کے خلاف ڈکلیریشن دیتے ہیں وہ تاحیات نااہل ہوگا. اب یہ دیکھ لیں, اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ جناب یہ جو 62(1)(f) D اور E اور H جو ہیں یہ جو ہے یہ ووٹر کے لیے ہے, کہ وہ اس نے ووٹ دیتے ہوئے دیکھنا ہے اپنی یہ کوالیفائی کرتا ہے یا کوالیفائی نہیں کرتا, یا ووٹر نے دیکھنا عدالتوں کے پاس یا مخالف کینڈیڈیٹ نے دیکھنا. یہ اس فیصلے کی روشنی میں ووٹر کے پاس حق ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے, لیکن عدالتوں کے پاس ایسا ڈیکلیریشن دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا. مزید سمپل کریں تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ نامینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے جائیں گے, آرٹیکل 62(1)(f) کا مطلب جائزہ اس وقت لیا جائے گا جب آپ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں, تو تب آپ کے نامینیشن پیپر آرٹیکل 62(1)(f) پہ پرکھے جائیں گے یا 62 پہ پرکھے جائیں گے. نہیں, وہ اب یہ میرا خیال جو ہے نا, میرا جو خیال جو میں نے سنا بھی, میں پڑھ کے پھر اس کے بعد شاید میری رائے تبدیل ہو جائے, لیکن جو ابھی تک سنا ہے اس میں عدالت نے کہا یہ ووٹر کا حق ہے کہ وہ ان کو دیکھے کہ آیا یہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آگے کی بات ہے, ووٹر کی بات ہے. یہ ووٹر کا مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ قیوم صدیقی 62-63 پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا, 62 پہ, اور بالخصوص ان کلوزز کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ووٹر کا اختیار ہے, عدالت کا اختیار نہیں ہے. عدالت کا اختیار کیوں نہیں ہے کہ کوئی اچھا اس فیصلے سے عمران خان کو بھی فائدہ ملے گا یا پھر وہ توشہ خانہ کے کیس کی وجہ سے نااہلی قرار پائے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ابھی کسی بھی حوالے سے نااہل نہیں ہے 62(1)(f) کے تحت, تو لہٰذا ان کے اوپر تو یہ لاگو ہی نہیں ہوگا. اور یہ ایک واحد قانون ہے جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا. اچھا, جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم آئی نا 232, آخری دن آئے تھے شعیب شاہین صاحب, کیا کہا پھر بغیر کسی بریف لیے, بغیر کوئی ریٹن اپلیکیشن لیے, ہمیں بھی سن لیں. تو قاضی فیصل صاحب نے پوچھا کہ کچھ لے کے آئے ہیں,
کوئی وکالت نامہ ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا وکالت نامہ ہے, بیرسٹر گوہر کا وکالت نامہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس وکالت نامہ تو کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حیثیت میں چیلنج کر رہا ہوں. قاضی فائز صاحب نے کہا یہ تو پھر آپ پرسنل کیپیسٹی میں زبانی بات کر رہے ہیں, آپ نے پھر چیلنج تو نہیں کیا. تو یہ بات ہوئی تھی. لیکن کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے اس فیصلے سے؟ نہیں, یہ لاگو ہی نہیں ہوتا نا ان کے اوپر, کیونکہ ان کی 62 کے تحت نااہلی نہیں ہے. الیکشن ان کی جو نااہلی ہے وہ کنوکشن کی وجہ سے ہے. کون سی؟ جو کہ توشہ خانہ کے اندر مس ڈیکلیریشن کیے ہوئے, اس میں سینٹنس سسپینڈڈ ہے, کنوکشن سسپینڈڈ نہیں ہے. آپ کتنی اچھی بات تو کی آپ نے. اس وجہ سے وہ جب تک کنوکشن ان کی برقرار ہے وہ 5 سال کے لیے نہ آئے. اب مجھے یہ بتائیں مس ڈیکلیریشن کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں جھوٹ بولنا, نواز شریف کے کیس کے اندر تو یہی کہا تھا. نہیں اب سوال سنیں نا, سوال سنیں, بڑا دلچسپ دلچسپ ایک مطلب سوال بن رہا ہے کہ وہاں پہ نواز شریف پہ تھا کہ بیٹے کی تنخواہ جو لی تھی آپ نے ظاہر نہیں کی, نان ریسیویبل ایسٹ, نان ریسیویبل, لیکن یہی کہا از این ایسٹ, اور وہ ایسٹ آپ نے چھپایا, اور یہ چھپانے پہ 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن سو اینڈ سو کے تحت آپ جو ہیں وہ تایات. نہیں میرے سوال تو سنیں. بات یہ ہے کہ اس میں بھی غلط بیانی کے اوپر نکالا گیا نا, جو بھی فیصلہ تھا غلط یا صحیح تھا پناما, غلط بیانی پہ نکالا گیا, ایک طرح سے جھوٹ بولنے پہ. تو یہاں پر بھی خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا, اپنے ایسٹ نہیں بتائے تھے. مس ڈکلیریشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا. مس ڈکلیریشن کیا آپ حقیقت نہیں بیان کر رہے, تو خان صاحب پہ آرٹیکل 63 کیوں لگا؟ یہ پھر تفریح کیوں ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا, مطلب یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا. الیکشن کمیشن نے فیصل ووڈا کے اوپر 62(1)(f) لگایا تھا اور نائل کیا تھا. آپ کی سپریم کورٹ کے یہ جج, ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تھا, اور آپ کی سپریم کورٹ نے جس کے جج جسٹس عمرتا بندیال تھے, جو سمیع اللہ بلوچ کے اندر جو ہے تایات نائلی قرار دے چکے تھے, انہوں نے کہا اس نے ریپینٹ کر لیا, وہ اس نے پچھتاوا ظاہر کر دیا, بس ٹھیک ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ یہی تھا نا کہ یہ پچھتاوا کیا ہوتا ہے کہ بھائی. تو اسی لیے جو ہے عدالت نے اب یہ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے بیسکلی. یعنی آج کے اس فیصلے سے اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ عمران خان, جہانگیر ترین اور 25 باقی جتنے بھی آرٹیکل 62(1)(f) پہ نائل ہوئے تھے, وہ اگر اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں, ان پہ اگر قانون کا اطلاق ہوتا ہے. نہیں میں تو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں نا. کس طرح سے؟ بھائی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کو کرنے کا بغیر کسی پروسیجر کے. ٹھیک ہو گیا نا, جب اختیار ہی ہو گئے نا بھائی میرے, وہ ان فیصلے 62 تایات نائلی کے فیصلے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, تو اہل ہو گئے نا. نواز شریف, جہانگیر اتنے جتنے پہ عام فہم زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں, جن پہ بھی آرٹیکل 62(1)(f) لگا, لیکن خان صاحب آج بھی تاحیات نااہل ہیں. یہ آپ کو پتا ہوگا. نہیں آپ ابھی بتا رہے ہیں نا آرٹیکل 63 ان پہ لگا ہوا ہے. نہیں وہ تو 5 سال کے لیے ہے نا ان کی. ہاں تو 5 سال پورے نہیں ہوئے نا, ابھی تو 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ان کی اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. ہاں, اور وہاں پہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی کنوکشن جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دے. اگر وہ کنوکشن سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جب تک معاملہ پینڈنگ پڑا ہے, جو توشہ خانہ کی جج دلاور ہمایوں کے خلاف جو اپیل ہے, جب تک وہ پینڈنگ پڑی ہے, تو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک اپیل ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی ہے کہ ہماری کنوکشن, فیصلہ تو سسپینڈ کیا ہے, کنوکشن سسپینڈ نہیں کی, نااہلی سسپینڈ نہیں کی. تو وہاں پہ کیس سسپینڈ ہوتے ہوئے, زیر التوا رہتے ہوئے, کیا خان صاحب کی نااہلی سسپینڈ ہو سکتی ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں نا. میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس طرف جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن وہ 9 مئی کو الیکشن کروانے والا جو فیصلہ تھا, اس میں بھی یہی تھا کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں 14 مئی کو انتخابات کا, وہ پینڈنگ پڑی تھی ہائی کورٹس کے اندر. تو آپ جو ہے وہ کیسے آ گئے جبکہ انٹرا کورٹ اپیلیں وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں؟ تو از خود نوٹس سپریم کورٹ نے کیسے لے لیا ایک زیر سماعت معاملے کے اوپر؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھے گی. اور انہوں نے تو صرف سینٹنس کا ریلیف مانگا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, فرسٹ راؤنڈ میں یہی مانگا تھا. اب وہ تو بعد میں پھر ان کو اگر پورا بھی مانگ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ پہلے پروسیجر دیکھیں, جب تک کنوکشن موجود ہے, جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ جب تک موجود ہے, اور اس ہائی کورٹ اس فیصلے کے خلاف اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی, انہی کی اپیل ہے نا, سپریم کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو کبھی ہائی کورٹ دوڑتے تھے, کبھی متفرق درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے یا سپریم کورٹ میں آ جاتے تھے کہ نااہلی عمران خان صاحب کی ختم کر دیں, اگر وہ اس بات پہ کوشش کرتے, جیسے کہ اعظم تارڑ, امجد پرویز نے زور لگایا, نواز شریف کے کیسز ڈیسائیڈ کروا لیے, الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کروا لے کہ ہمارے کیسز کا فیصلہ کریں آپ نے ادھر ون سائڈ یا ادر سائڈ, تو یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی نیگلیجنس نہیں کہ انہوں نے مین کیس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا کہ اسی کو ڈیسائیڈ کروا لیتے. وہ بہت ساری ہیں, دیکھیں نا, ابھی آپ دیکھ لیں گے لیول پلینگ فیلڈ کے اندر آپ کے جو وکیل صاحب ہیں وہ کوئی تیاری کر کے آتے ہیں؟ نہیں آتے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی شاید میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کچھ
کہ وہ ان کو بعد میں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. ابھی سیفر کیس کے اندر جو ہے وہ ان جیل کیمرہ ٹرائل جو سا تھا, ان کیمرہ جیل میں ٹرائل جو سا تھا, یہ وہ چیزیں تھیں کہ اگر یہ وہاں سے فیصلہ لے لیتے ان کا دفاع تھا تو یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر انہی بنیادوں کے اوپر وہ ٹرائل ہی ویشیٹ ہو جاتا. لیکن انہوں نے وہ پہلے ہی چلے گئے اور وہاں جا کے وہ کروا لیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے سے راؤنڈ شروع کروا دیا. تو وہ اپنی لیگل اسٹریٹجی ہے, اب کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن سیفر کیس میں ضمانت بھی لے لی, ان کو یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مل گئی, اور پھر وہ عمر قید یا پھانسی والی وہ عدالت نے اس کی آواز نکال دی. بلے کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کل پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہے, پرسوں یہاں پہ سماعت ہے. جب پشاور ہائی کورٹ میں کل ٹیک اپ ہو جائے گا کیس, تو سپریم کورٹ پرسوں کیا کرے گی؟ دیکھیں وہاں پہ تو سکوئر ون پہ چلا گیا کیس. دیکھیں اگر ہم سکوئر ون پہ چلا گیا نا, ابھی تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ انفیلڈ ہو گیا نا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں کرائی یا اپنے آئین کے تحت نہیں کرائے ہیں, تو لہٰذا آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم آپ کو نشان نہیں دے سکتے ہیں. تو اب بات تو وہیں پہ آئے گی کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈویژن بینچ اب سنے گا اس کو, اگر وہ کالعدم قرار دے دیتا ہے تو پھر تو ایلیجبلٹی ہو جائے گی ان کی, کیونکہ الیکشن سمبل ابھی 10 جنوری کو 12 کو ہونے ہیں. لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف بھی بات یہ ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں کل سماعت شروع ہو جائے گی تو پھر سپریم کورٹ میں پرسوں کیا ہیئرنگ ہوگی؟ ہو سکتا ہے کل فیصلہ کر دے ڈویژن بینچ. تو پھر آپ کو امینڈ ہی کرنی پڑے گی نا اپنی اپیل. ہاں ظاہر ہے, پھر ان کو نئی گراؤنڈ لینی پڑے ان کیس کہ اگر ان کے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے, ہاں پھر تو وہ یا امینڈ کرنی پڑے گی نا اپنی چلیں, کیونکہ وہ تو انٹرم آرڈر کے خلاف آئے ہیں نا. بالکل ایسے, ویسے تو انٹرلاکٹری آرڈر ہے, ویسے سمجھ نہیں آتا کہ انٹرم آرڈر کے خلاف آئے ہیں یا پتہ نہیں کس کے خلاف ہیں, کیونکہ اب تو وہاں پہ بات ایک سے برابر ہو چکی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. پہلے ان کے حق میں حکم امتناع, پھر الیکشن کمیشن کے حق میں حکم امتناع ڈرا ہو گیا. عدالتیں انشاءاللہ دیکھ کے کریں گی, قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے نا. آپ کو لگتا ہے بلا مل جائے گا؟ آپ کا ویژن, آپ کا اندازہ؟ میرا خیال ہے مل جائے گا, ملنا چاہیے, مل جائے گا, ملنا چاہیے. اگر قانون کے مطابق انٹر پارٹی الیکشن ہے تو ملنا چاہیے. ہاں دیکھیں نا, وہ تو ان کا اپنا آئین اور قانون ہے نا. ہاں, ان کے آئین اور قانون کے مطابق تھا کہ چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوا تو آپ کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خود آپ انٹرا پارٹی شفاف انتخابات نہیں کراتے, لیکن ملکی سطح کے اوپر جو ہے وہ آپ کو شفاف انتخابات چاہیے. چلیں, یہ تو پھر دونوں عدالتیں جائزہ لے لیں گی, پشاور اور سپریم کورٹ. بالکل, دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اجازت آپ سے بھی اور آپ سے بھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.